जिससे एक गरीब के घर में भी खुशियों का दिया जल सके। आज हम इसी मौजू पर अपने मेहमानों से बात करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ मजाजुल हक साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मजाजुल हक साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। जो सवाल मेरा था, जिस तरीके से मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में यहाँ कहा, वो कई सवाल उठाता है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस्लाम में एक मुसलमान होने के नाते खास तौर पर गरीब को हम कैसे देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके इस मौजू से हो सकता है नाज़रीन में बहुत सारे लोगों को कुछ हिदायत मिल जाए और ख़ुद मेरे अपने लिए भी अल्लाह करे एपिसोड हिदायत का बारिश बने। असल में तो बात यह है कि इस्लाम तो वो मज़हब है जो ये कहता है कि तेरा जो खाना पीना है वो जायज़ ही नहीं है जब तक तेरा पड़ोसी अगर भूखा है। और उसमें मजहब की भी बात नहीं है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर पड़ोस में लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा और आप अपने यहाँ मुर्गे खा रहे हैं तो आपका वो जायज़ नहीं है खाना इस्लाम में। दूसरी बात यह, नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा थी मदीने में, कि तुम्हारे यहाँ अगर हांडी पके तो तुम कम से कम पानी बढ़ा के ही अपने बराबर वाले घर में सालन भेज दो। मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की जो खुशबू है वो उन तक पहुंचे और उनके घर में खाने को ना हो तो वो परेशान हो इस बात से। उसका मफहूम यही है। तो ये जो आपने मौजू रखा है, इसके लिए ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने फितराने का मामला रखा है, ज़कात का मामला रखा है। तो हर तबके में, असल में हर खानदान और हर इलाके में अमीर लोग जरूर हैं, रिश्तेदार भी होते हैं और मोहल्ले वाले भी होते हैं। तो ये जिम्मेदारी मोहल्ले वालों की है कि अपने मोहल्ले के गरीब यतीम बच्चों का ख्याल रखें, बेवाओं का ख्याल रखें कि उनकी ईद भी हमारी तरह खुशियों के साथ बीते। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है जिन लोगों को अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है। मेरे एक वाक़या याद आ रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को लेके ईद की नमाज के लिए निकले तो बाहर देखा कि एक यतीम बच्चा जो है वो मैले कुचैले कपड़ों में रो रहा है। बाप उसके था नहीं, हुजूर पहचान गए तो उसे अपने साथ वापस लेके गया। उनमें से हजरत हसन या हुसैन में से किसी एक को कंधे पे बिठा रखा था नबी ने। इसी तरह कंधे पे बिठाते थे हुजूर तो बच्चों को। फिर घर जब ले गए उसे तैयार कराया हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और फिर जब वापस निकले तो वो यतीम बच्चा हुजूर के कंधों पे था और उन दोनों के उन्होंने उंगलियां पकड़ी हुई थी, हजरत हसन और हुसैन। ये थी नबी की एक तालीमात इस उम्मत के लिए, और हम असल में भूल गए नबी की। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत हदीस सुना दूं। नबी ने एक बार ये बात फरमाई, दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी मिस्कीनों में मतलब बसर करने की मामला कर दे और मिस्कीनों में मेरी मौत हो और मुस्कीनों में मेरा हशर हो। और हम गरीबों को देख के दूर भागते हैं। असल में सुन्नत सिर्फ यही नहीं है कि हम दाढ़ी रख लें, टखनों से ऊपर पजामे कर लें, टोपियां लगा लें, ये भी सुन्नत है, लेकिन असल सुन्नत नबी का रवैया है। अगर वो रवैया हमारे अंदर नहीं आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार जरा सी सूरह अबसा में एक साहबी थे नाबीना, वो बार बार हुजूर को मतलब बात करने के लिए टोक रहे थे और उधर सामने सरदार बैठे हुए थे बहुत ज्यादा बड़े कुरैश के। तो हुजूर ने उन्हें रोक दिया थोड़ी देर के लिए, तो अल्लाह ने आयतें उतार दी, या नबी पहले इसे देख जो तेरा साथी है। मतलब उसका मफहूम है, सूरह अबसा की आयतें हैं शुरू की, आप वो जब कुरान में पढ़ेंगी तो अंदाजा होगा कि अल्लाह भी क्या चाहता है। अल्लाह चाहता है कि पहले अपने गरीब जो लोग हों, जो तुम्हारे साथी हैं, पहले उनका ख्याल करो, उसका वो तो पक्के तुम्हारे साथ हैं। तो हमें भी अपने गरीब रिश्तेदारों, गरीब साथियों का, क्योंकि यही लोग हमारे काम आते हैं जब कोई परेशानी होती है। पैसे वाले तो हम, पैसे वालों को तो हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। असल में तो बात यह है कि हमारे जो गरीब रिश्तेदार हों या हमारे गरीब दोस्त हों, अहबाब हों, मोहल्ले वालों हों, उन्हें हमें बड़ी इज्जत देनी चाहिए। असल में तो बड़ा आदमी तभी होता है, मैंने तो एक जगह एक जुमला पढ़ा था कि बड़ा वो है जिससे मिलके आप बड़ा महसूस करें अपने आप को। तो आपके जब गरीब रिश्तेदार मिलने आए आपसे या आपके मोहल्ले वाले, तो आप उन्हें इस तरह की इज्जत दें और इस तरह उन्हें एहतराम दें और खामोशी के साथ उनकी ऐसी हेल्प करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यही था कि वो बहुत हैंडसम रकम से लोगों की मदद कर दिया करते थे और लोगों को अंदाजा भी नहीं होता था। यहाँ तक भी हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर माल नहीं हुआ और कोई साइल आ गया तो उधार लेके दिया है। मैंने तो ये तक पढ़ा है रिवायतों में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत की आंधी बन जाया करते थे रमजान शरीफ में। तो अभी तो रमजान खत्म नहीं हुए, ईद आने वाली है, लोगों की खुशियों में आप अपना सरप्लस लगा दें,
دیکھیں آپ اس کے بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے. حدیثوں میں 1 کا 10 کا وعدہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور قرآن میں سورہ بقرہ میں تو اللہ نے 1 کا 700 اور اس سے بھی زیادہ کا وعدہ کیا ہے. یہ تو بہت مطلب عجیب و غریب مہینہ ہے یہ, بانٹنے کا, غمخواری کا, ہمدردی کا. اصل میں جو غریبوں کی بات آپ نے کی ہے نا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں یا جیسے عید کا دن قریب آتا رہتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مہینے وہ دیکھتے ہیں کہ رزق میں ان کے فراخی ہو گئی, لوگ بانٹنے میں آگے ہوتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اور اللہ رزق بڑھا دیتا ہے اس مہینے میں. اور یہ مہینہ جاتے جاتے ان میں پھر وہی مایوسی کہ ہماری پھر غربت سامنے آ جائے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے نا اس کا ایک میننگ اگر لغت میں آپ دیکھیں گی تو اس کا ایک میننگ فربے کرنا بھی ہے. تو ہم اگر اپنی زکوٰۃ سے اور اچھی خاصی رقم لگا کے لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیں اور وہ زکوٰۃ دینے والے بنے, تو آپ یقین کریں زکوٰۃ کا صحیح مصرف جو ہے وہ تبھی ادا ہوگا. اور اس سے کوئی پرچون کی دکان کرا دیں, کوئی سبزی کی دکان کرا دیں, مطلب بھیک مانگنے سے انہیں بچا لیں, کسی کو آٹو رکشہ کرا دیں, پان کی دکان کرا دیں, مطلب دسیوں کام ہوتے ہیں. بچیوں کو سلائی مشین, کڑھائی مشین, پاپڑ, چپس وغیرہ گھروں میں بنانے کا نظام, یا اگر کچھ پڑھی لکھی بچی ہے انہیں کوچنگ سینٹر کھلوا دیں, ان کے لیے کرسیوں کا, کتابوں کا, پینسل بورڈ وغیرہ انتظام. مطلب یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ ان سے یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں گے, انشاءاللہ اگلے سال زکوٰۃ دینے والے بنے. بالکل, بہت درست آپ نے فرمایا. مدد کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں, انہی میں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی روشنی میں اسلام میں غریبوں کی مدد کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مدد کرنی ہے نا آپ کو تو اسے اعلانیہ بھی کرو اور چھپا کے بھی دو. مطلب جو اللہ کی طرف سے فرض آپ کے اوپر صدقہ کیا گیا ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, اسے تو آپ بتا کے دو جس سے لوگوں کو ترغیب ملے. وہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے اوپر فرض سمجھ کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں. اور جو صدقات آپ ویسے کرتے ہو نفل صدقہ, اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ایسے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. تو قرآن یہ بھی بات کہتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی دو جو تم سے مانگتے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی دو جو تمہارے گلے نہیں پڑتے, مطلب مانگتے نہیں, سفید پوش لوگ. اصل تو ان سفید پوشوں کو ڈھونڈنا ہے. اور اس میں اب بہت سارے لوگ, ابھی میرے پاس رمضان میں ایسی مطلب ڈیمانڈز آئی ہیں, سید لوگ ہیں, وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے اپنی زبان میں, اور انہیں زکوٰۃ بھی نہیں لگتی. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مطلب ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے انہیں اس قابل چھوڑ دیا کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. نبی کی آل میں سے لوگ ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اب نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں لوگوں کے حق ہیں, تو ایسے لوگوں کو تحفتاً مطلب لفافے پہنچائیں ہم. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیش پہنچائیں آپ, وہ اپنی مرضی کے مالک ہوں کہ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کے کپڑے بنائیں, اپنے کپڑے بنائیں, خوشی عید کی اس میں شامل ہوں ہمارے ساتھ, اور انہیں مطلب بہترین ان کے گھر میں کھانے بنے, شیر وغیرہ بنے. جیسے ہم لوگ ہیں, کم سے کم ہم جیسے لیبل اگر وہ نہیں کھانے پینے کا, کپڑوں کا کر سکتے, تو کم سے کم ہمارے سے 25% 50% تو ہو. ایسا نہ ہونا کہ وہ زمین میں ہی پڑے رہے بالکل دھول مٹی میں, اور ہم لوگ عیش کرتے رہیں. اللہ کے ہاں اس بات کی پکڑ ہوگی, لازمی بات ہے, کیونکہ یہ امت پوری ایک ہی ہے, ایک جسم کی طرح فرمایا حضور نے کہ اگر جسم کے کسی اعضا کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو یہ پوری کی پوری امت, اگر ہم اپنے اس امت کے بھائیوں کو, بہنوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں نا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی بات ہوگی. کیونکہ نبی کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کی محبت تھی اللہ کے بعد, اور وہ ان کی امت تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. سماج میں غریبوں کو ہم تلاش کیسے کریں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو ایک کلچر نظر آتا ہے وہ سوسائٹی کا کلچر نظر آتا ہے جس میں غریبوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے. ایسے میں کیا کیا جائے؟ اصل میں میری بہن آپ یہ دیکھو نا, بخاری کی سب سے پہلے حدیث جو ہے نا وہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ اچھی نیت کے ساتھ 2 نفل پڑھیں. قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 45 میں, صبر اور صلات سے میری مدد چاہو. آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے ریکویسٹ ڈالیں کہ اللہ میرے سامنے غریب لا دے, میرے پاس زکوٰۃ ہے, میرے پاس فطرے ہیں, میں کسے دوں؟ جو مستحق ہوں انہیں میرے سامنے. آپ یقین کریں اللہ ہیلپ کرتا ہے. میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں آپ کو, میں کبھی بنا نفل پڑھے کوئی کام نہیں کرتا, اسی لیے کہ اللہ کی مدد شامل حال اگر ہو جائے نا تو پھر ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے, اپنی انچین مخلوق کے ذریعے ہماری ہیلپ کرتا ہے. کیونکہ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں, ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ ہمیں تو کوئی سامنے والا دکھ گیا اگر کوئی, کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ہٹا کٹا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ مستحق ہے نہیں ہے. حضور نے تو فرمایا ساحل اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی اگر آئے تو اسے بھی تم نے منع نہیں کرنا. قرآن بھی یہ بات کہتا ہے سورہ دوحہ میں کہ ساحل کو جھڑکی نہیں دینی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہٹا کٹا ہے, اس کے اندر پتہ نہیں کیا مجبوری ہے, اسے کام نہیں مل رہا, اس کا کاروبار پٹ ہو گیا, یا اس کے بچے جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہو گیا, اس کا گھر برباد ہو گیا.
تو اس لیے آپ اللہ سے ہیلپ مانگیں اور پھر نکل جائیں بستیوں میں. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ یقین کریں, ہم میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں, ہم نے انہیں لگایا ہوا ہے اسی کام پہ. وہ سارا دن بستیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور خود زکوٰۃ بانٹتے ہیں. یہ میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں بات اسی لیے جس سے لوگوں کو ترغیب ملے. اور یہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم کبھی بھی زکوٰۃ دوسروں پہ بھروسہ نہیں کرتے, بلکہ جو ہمارے والنٹیئرز ہیں یا میرے جو ساتھی ہیں وہ اپنے آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر ملتے ہیں لوگ الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے. اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ نکلیں گے, اللہ سے ریکویسٹ کر کے نکلیں گے, تو بالکل اللہ ہیلپ کرتا ہے. بالکل. میرے ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے, مدد کیسے کی جائے؟ اور عید پر جو ہم مدد کرنے کی بات کر رہے ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک رحم بھی ہوتا ہے اور مدد کے لحاظ سے ہم انہیں سب سے آگے رکھتے ہیں. لیکن اصل میں مدد کا دائرہ کیا ہو؟ کیا جسمانی طریقے سے جو لوگ معذور ہیں صرف ان کی مدد کی جائے, یا مالی طور پر جو معذور ہیں ان کی ہم مدد کریں اور جانچیں پرکھیں کیسے اسے؟ کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ باہر سے انسان بہت صحیح حال میں نظر آتا ہے لیکن اندر خانے وہ خالی ہوتا ہے. ہاں, ہمیں تو اصل میں سبھی کو دینا چاہیے میری بہن. اصل میں ہم اس چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا کہ تم اسے بھی دو جس کا حق ہے, اسے بھی دو جو نا حق ہے. تو وہ پھر پلٹ کے پوچھا گیا, حضور حق والوں کو دینا تو سمجھ میں آیا کہ جن کا حق ہے انہیں ہم دیں, اور ناحق والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناحق والوں کو. تب نبی نے فرمایا ناحق والوں کو اس لیے دو تاکہ تمہارا ناحق ملنا تمہیں بند نہ ہو جائے. ہم کون سے اس قابل ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اللہ پاک برسائے ہمارے اوپر؟ ہم کہاں ڈیزرو کرتے ہیں؟ اپنے گناہ سب کو پتہ ہوتے ہیں, ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے ہم اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ ہماری پکڑ رکھے. تو اس لیے جو آپ کے سامنے آئے اسے ہر حال میں آپ دے ہی دیں. مان لو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کمرشل بھکاری ہیں, انہیں آپ کم دے دو, 5 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ. اور جو آپ کو لگتا ہے مستحق ہیں تو آپ کی حیثیت 10,000 کی, آپ 10,000 روپے پکڑا دو اور اتنی ہینڈسم رقم دو کہ وہ اپنا کام کر سکیں. مطلب یہ آپ کی اپنی حکمت, کیونکہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے جسے اللہ نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر دے دیا. اور جب کسی پہ اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ اس پہ کھول دیتا ہے. یہ نبی کی حدیث ہے. تو آپ کو اندازہ ہونے لگے گا جب آپ جس لائن میں لگتے ہو نا. اب جو کام آپ کر رہے ہو آپ کو اس کا اندازہ ہے, میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اندازہ ہے. ہم جس کام میں لگتے ہیں وہ شروع میں ہمیں مشکل لگتا ہے, لیکن جب ہم کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب ہم بانٹنے نکلیں گے تو پھر ہمارے سامنے اللہ ایسے ایسے کیس لا دے گا کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کسے دیں کسے نہ دیں. اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے, میں اپنا ہی مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے الحمدللہ, کہ اگر آپ نے اللہ کی ہیلپ مانگ لی تو اللہ ہیلپ دیتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو آیت الکرسی میں کہتا ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے, مطلب ہر ٹائم چوکس ہے, ہماری سننے کے لیے تیار ہے. قرآن میں کہتا ہے میرے نبی ان سے کہتے میں ان کے قریب ہوں, یہ مجھے پکارے میں انہیں دوں گا اور میں ان کی سنوں گا. وہ تو سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ہم نہیں پکارتے. ہم اپنے وسائل پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ایسٹس ہیں ہم ان کے ذریعے سے یہ سب کچھ کر لیں گے. ہم اگر اللہ پہ اس طرح کا بھروسہ کریں جس لائق اللہ ہے تو لازمی بات ہے کہ اللہ بھی پھر ہمارے پر ویسی ہی رحمتیں اور برکتیں برساتا ہے جیسا ہمارا حق ہے. بے شک. ہمارے ساتھ اس چرچا میں مفتی نصر اللہ ندوی صاحب ٹیچر ہیں, وہ فی الحال ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہیں تو چرچا کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ان کا بھی جڑنے کا پروگرام تھا اس چرچا میں. اگلا سوال میرا مجاز الحق صاحب آپ ہی سے رہے گا. لوگ آسانی اسی میں سمجھتے ہیں اکثر کہ مدرسے کو دے دیا جائے جو بھی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں, اسے تلاش کرنے کی مشکل راہ سے کیونکہ انہیں گزرنا نہیں پڑے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا یا فطرانہ, یہ فرض ہے ہمارے اوپر. اگر ہم نے یہ صحیح مستحق کو نہیں دیا تو یہ ادا نہیں ہوگا اور اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی. اس لیے مدرسے میں دینے کے میں خلاف نہیں ہوں, مگر جو طریقہ ہم نے اپنا لیا کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مدرسے والوں کی لائن لگوا کے 5,000 10,000 20,000 اس طرح بانٹ دیتے ہیں, یا لاکھوں روپے اٹیچی میں بھر کے وہاں بھیج دیتے ہیں اور پھر وہاں تبلیغ کرائی جاتی ہے. اس سسٹم کے میں تھوڑا سا مخالف ہوں. بات یہ ہے کہ آپ پورے مدرسے میں 10 آپ کی جیسی حیثیت ہو 10 بچے 20 بچے پورے سال کا خرچہ ان کا جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیں اور ان کے وظیفے باندھ دیں. اصل میں زکوٰۃ مالک بنانے کا نام ہے. آپ ان کے والدین کو بلائیں اور انہیں مالک بنا دیں کہ بھائی آپ کے بچے کا 8,000 روپے سال کا خرچہ آئے گا مدرسے کا, اس کا رہنا کھانا کتابیں پڑھائی مطلب ٹیوشن فیس جو مدرسے کی ہوتی ہے وہ سب ہمارے ذمہ ہے. اور یہ 8,000 روپے آپ کو ہم 4 قسطوں میں 3 مہینے کے بعد 2,000 روپے دیتے رہے. اور اس طرح آپ چاہے جیسی حیثیت ہو آپ 100 بچے لے لیں, مدرسے کے 1,000 بچے لے لیں, جیسی آپ کی حیثیت ہو. تو وہ وظیفے جب آپ ان غریب مستحق بچوں کے باندھ دیں گے
تو ان کے ماں باپ مالک ہیں، تو وہ ان پیسوں سے ان بچوں کو ہر حال میں پڑھائیں گے، آپ کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور ان بچوں کا بھی معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ درست رہے گا. کیونکہ مدرسے میں جس طرح سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، اب پھر اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے. سارے مدرسے ایک سے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو 60-70-80% کمیشن پہ لوگ یہ اکٹھی کرتے پھرتے ہیں. ان غریب معصوم بچوں تک تو 20-25% بھی نہیں پہنچتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ، اب میں معافی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کبھی مدرسے والے برا مان جائیں، لیکن انشاءاللہ اگر واقعی کھلے ذہن کے لوگ ہوں گے اور واقعی ایمان کو سامنے رکھ کے میری بات کو سمجھیں گے تو اسے اس لیے اس طرح سے مانیں کہ یہ فرض ہے. اگر وہ اس طرح اکٹھی کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، اور اگر ہم اس طرح سے کسی کو بھی اٹھا کے زکوٰۃ دے دیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی. قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے 8 مدیں کھول دی، اس میں نہ مدرسہ ہے نہ مسجد ہے. تو اگر اللہ کو مدرسوں میں زکوٰۃ اس طرح سے دلانی ہوتی جس طرح سے ہمارے یہاں چلن ہو گیا، تو اللہ رب العزت 8 کی جگہ 9 یا 10 جو ہے نا وہ اس میں وہ کھول دیتا کہ ان مصرفوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے گی. تو مدرسوں میں زکوٰۃ اس طرح سے لگ سکتی ہے کہ وہ تمام بچوں کے ٹیوشن فیس طے کریں، ان کے رہنے کا خرچہ طے کریں، ان کے کھانے کا خرچہ طے کریں اور ان کے ماں باپ سے وصول کریں، مطلب فیس کی طرح منتھلی یا کوارٹرلی یا ہافرلی یا ایئرلی. مطلب تب یہ جو زکوٰۃ جو ہے انہیں لگے گی، اور یہ بالکل جائز ہے اس طرح سے دینا، کیونکہ مدرسے کے بچوں کو کون دیکھے گا ورنہ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو. بالکل. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکنا پڑا ہے مجاز الحق صاحب، لیکن ہم جلد لوٹ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس موضوع پر ہماری چرچا جاری رہے گی. چھوٹا سا بریک. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول تو غریبوں کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ عید کا تہوار سب کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ بہت کم روز بچے ہیں اب روزے کے، اور ہم سے اختتام پذیر ہو جائے گا یہ پاک مہینہ، یہ بابرکت مہینہ. ایسے میں ہم اب جب اپنی خوشیوں میں دوبالا ہوں گے تو کہیں ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے جو ان خوشیوں سے محروم رہ جائے. اس کے لیے ہم کیا انتظام کریں اور کیا طریقہ ہونا چاہیے اسلام کی روشنی میں، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجاز الحق صاحب اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ لگاتار اس چرچا میں بنے ہوئے ہیں اور آپ تمام ناظرین کی رہنمائی کر رہی ہیں. اگلا سوال میرا آپ سے یہی ہے مجاز الحق صاحب کہ اجتماعی بیت المال کا نظام کیسا رہے گا؟ کہیں اس نظام پر عمل بھی کیا جاتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ بہت ضروری ہے بیت المال کا نظام، اور تبھی جو ہے زکوٰۃ کا صحیح جو ہے نا استعمال ہوگا. اب تو زکوٰۃ کا بہت زیادہ مس یوز ہے. جو لوگ مستحق نہیں ہوتے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مستحق بتا کے لے جاتے ہیں. پھر تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول بھی کریں اور پھر زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں. تو بیت المال کا نظام جن علاقوں میں ابھی بھی ہے، ساؤتھ وغیرہ میں، بہار میں میں نے سنا ہے،
تو جن جن علاقوں میں ہے تو وہاں کے جو آس پاس کے غریب ہیں وہ فربے ہو گئے اور وہ اپنے کام پہ لگ گئے، کیونکہ وہ ایک ہینڈسم رقم انہیں دیتے ہیں کام وام کرنے کے لیے، اور وہ ان کی پوری تحقیق کرنے کے بعد انہیں کام کراتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس امپلائی ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کی تحقیق بھی کرتے ہیں، معلومات کر کے پھر ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور ان کی پھر مطلب یہ دیکھیے کہ دیکھ بھال بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مانیٹرنگ بھی بہت ضروری ہے ایک بار ہیلپ کرنے کے بعد، کہ کہیں وہ اس کا مس یوز نہ کر رہے ہوں پیسے کا۔ تو یہ پورا کا پورا نظام ایک بیت المال کا جو بن جاتا ہے، اس میں پھر زکوٰۃ کا صحیح جو استعمال ہے وہ زیادہ چانس ہوتے ہیں اس کے کہ یہ صحیح جگہ لگے گی، اور اس سے لوگ جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے لگتے ہیں، بھیک مانگنے سے بچتے ہیں۔ بالکل، یہ بالکل درست آپ نے فرمایا۔ کیا ایک ترکیب یہ بھی نکالی جا سکتی ہے کہ ہم خاندان میں ایک گروپ بنایا جائے اور اس میں زکوٰۃ، صدقات اور فطرہ کی رقم کو جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے؟ یہ کیسا رہے گا؟ یہ بھی بالکل یہ چھوٹا بیت المال کہلائے گا ایک حساب سے، بالکل اگر جو لوگ کر سکتے ہوں تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ایک سربراہ بن جائے، اس کے پاس پیسے اکٹھے ہوں، مطلب کیونکہ ہر خاندان کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کتنا ایماندار ہے اور کتنا سخی ہے اور کتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ اس کا مس یوز نہیں ہونے دے گا، تو کسی اپنے خاندان میں کسی بڑے کو سربراہ بنا دیں جو دیندار آدمی اور اس کے حوالے کر دیں سارا معاملہ، اس سے آپ سب لوگوں کی سردردی ختم ہو جاتی ہے پھر باقی خاندان کے لوگوں کی، اور وہ پھر اپنے حساب سے آپ ہی لوگوں کی ہیلپ سے لوگوں کی ہیلپ کرنے لگے گا۔ مطلب آپ لوگ بتائیں کہ فلاں رشتہ دار پریشان ہے، فلاں پڑوسی پریشان ہے، تو وہ اس کی تحقیق کرا کے اور پھر ان کی ہیلپ کریں، تو یہ بالکل یہ چھوٹا بیت المال کہلائے گا۔ اگر بڑا بیت المال اگر جو ہے وہ فورم میں نہیں آ پا رہا ابھی جلدی سے، تو آپ چھوٹا بیت المال بنا دیں، اس کے بعد اللہ اسی میں برکت دے دے گا، اسے ہی بڑا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے بھی کیس ہوئے ہیں بہت، کانپور میں نے سنا ہے کہ کوئی ایسی برادری ہے وہ اپنا اس طرح کا اپنی برادری کا بیت المال چلاتے ہیں اور اپنی برادری کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور یہ بورے جو لوگ ہیں، ایک کمیونٹی ہے بورا، ممبئی پہ زیادہ پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کا بھی بالکل یہی حال ہے کہ یہ اپنی کمیونٹی سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بالکل بھی ان میں بالکل ایک بھی آدمی غریب نہیں ہے، اتنا زیادہ یہ ایسے میں نے ان کا سکھوں کا دیکھا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنا جو بھی سرپلس ہو اسے ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، اور کوئی بھی سکھ بھائی ہمیں غریب آپ کو بہت نہ کے برابر ملیں گے، اکثر لوگ جو ہے نا ان میں فربے اور طاقتور اور پیسے والے ملتے ہیں، ایسے ہی بورا کمیونٹی مسلمانوں میں ہے وہ بھی اکثر اسی طرح، کیونکہ یہ لوگ ایک پلاننگ کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ اصل میں چیز جو ہے پلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی ہے نا ان میں ایک یہ پلاننگ بھی تھی کہ وہ پورے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ چیزوں کو کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو بالکل جس میں جو ایبلٹی ہوتی تھی، جس میں جو صلاحیت ہوتی تھی اسے اسی کام پہ لگا دیتے تھے انہی صحابہ کو۔ تو اسی طرح سے ہم بھی اپنے خاندان کے بچوں کو دیکھیں کہ کون کس قابل ہے، تو اس سے دین کا اسی طرح کا کام لیں، جو بھی اس کے پاس ٹائم ہو اسے ٹائم کو سیو کر کے، اور جو ہمارے پاس سرپلس ہو اسے کوئی زکوٰۃ ہی ضروری تھوڑی ہے، زکوٰۃ تو منیمم چیز ہے 2.5%، آپ میکسیمم کتنا بھی لیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اکثر پاکستان میں، یہاں سے انڈیا میں، سکھوں میں، کہ لوگ اپنی کمائی کا 70-80% جو ہے وہ اللہ کے نام پہ کر دیتے ہیں، اپنے جو واحد گرو کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم تو 2.5% پہ رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 2.5% بہت، 2.5% بہت نہیں ہے۔ نبی نے اسی لیے فرمایا کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حق ہیں، آپ اپنا، یہ تو مہینہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے یہ اللہ کے بینک میں جمع کر دیے نا آج پیسے، تو لازمی بات میں آخرت میں آپ کو قوت پہاڑ کی برابر ہوئے ملیں گے یہ پیسے۔ تو آپ کے پاس جو سرپلس ہے، اگر آپ نے زکوٰۃ نکال بھی دی پوری، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے نام پہ نکال کے تو دیکھیں، اور کیسا سکون ملتا ہے جب آپ کسی غریب کے چہرے پہ خوشی دیکھیں گے نا عید کی۔ آپ نے کسی کے یہاں 5,000 روپے پہنچا دیے، اس کے 2-3 بچے ہیں، ان کے سب کے کپڑوں کا انتظام ہو گیا، ان کے گھر کھیر کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا، خوشیاں آ گئی، آپ ان کی خوشیاں دیکھنا۔ آپ یقین کریں جب میں ان لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں نا ہیلپ کرنے کے بعد، ایسے تھینکفل ہوتے ہیں یہ کہ مطلب اندر سے دل چاہتا ہے کہ اپنا سب کچھ ان لوگوں کے لیے لٹا دے۔ تو اللہ تو غنی ہے، اور وہ ہمیں اس طرح کا مزاج بھی دے، اللہ کرے اس طرح کا دل بھی دے، کیونکہ ہم اندر سے تو کنجوس لوگ ہوتے ہیں، ہمیں مال ہماری تجوری میں پڑا ہوتا ہے اور ہم نہیں بانٹتے۔ تو اللہ ہمیں توفیق بھی دے، کیونکہ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب، کیونکہ ساری توکل اللہ پہ ہے اور ساری توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، قرآن کی آیت ہے، تو ہم اللہ سے مانگتے رہیں اور چاہتے رہیں اس بات کو کہ اللہ یہ چاہ لے کہ جو ہماری چاہت ہے ہمیں سخی کر دے، ہمیں مطلب بانٹنے والا بنا دے، جیسے تو بانٹنے والا ہے۔ اللہ بھی غنی ہے، ہمیں بھی غنی کر دے، مطلب جو اللہ ہمیں دے اسے ہم زیادہ زیادہ لوگوں میں بانٹیں۔ اس میں صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا،
اس میں صلاحیت ہو، ہماری سفارش ہو، ہمارا علم ہو، ہماری طاقت ہو، ہمارا رتبہ ہو، وہ سب ان غریب لوگوں کے لیے ہم استعمال کریں. کسی کو سفارش کی ضرورت ہو، مان لو ہمارا کسی ایم پی صاحب سے تعلق ہے، 1 منٹ میں ہم فون کریں گے بھائی ہمارا پڑوسی ہے، پلیز آپ اس کا یہ کام کریں. ہماری اس سفارش سے اگر اس کا کام ہو گیا تو آپ یقین کریں اس کی تو دنیا بن گئی، عید بن گئی انشاءاللہ تعالی. بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد کرنے کے کون سے طریقے کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ جس طریقے کو پسند کرتے تھے وہ چھپا کے مدد کرنا، مطلب کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، کوئی مطلب شرمندہ نہ ہو. ہمارے ہاں جو رواج چل گیا نا ذرا ذرا سی مدد پہ فوٹو کھینچواتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو اگر ہم سمجھیں اور حضور کی سیرت پڑھیں تو حضور تو چھپا کے وظیفے باندھے ہوئے تھے لوگوں کے بیت المال سے اور چپ چاپ وہاں پہنچاتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار ایک عورت جو ہے وہ بھوکی، اس کے بچے سو رہے تھے، تو حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے کاندھے پہ جو ہے وہ جوں کی بوری لے کے گئے اس کے گھر پہ اور خود کھانا بنوا کے اس کے بچوں کو کھلوایا. یہ تھے اصل میں خلیفہ. ہم تو ذرا سا ہمیں رتبہ مل جائے، کرسی مل جائے، ہمارے تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں. تو نبی جو ہے وہ خود جس طرح چاہتے تھے وہی اپنے خلیفاؤں میں، اپنے صحابہ میں دیکھے گئے. وہ مزاج ساری کتابوں میں ہیں، ہم لیتے نہیں اصل میں، ہم صرف سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں اور اپنی اکڑ اور اپنی انا میں رہتے ہیں کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے. حضور کی زندگی جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہمارے اندر کسی بھی چیز کا جذبہ ہے وہ بڑھ نہیں سکتا. ہمیں ہر معاملے میں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا نیکی کے ہر کام میں. آگے ہمیں ترقی کے معاملے میں آگے دیکھنا ہے، ہمیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہائر ایجوکیشن میں پیچھے نہیں رہنا. لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو اور ہمیں دیکھنا ہو کہ ہم کس طرح آگے بڑھے، ہمارے قدم رک گئے، وہاں ہمیں نبی کے پاس پہنچنا پڑے گا 1400 سال پہلے کہ حضور اور ان کے صحابہ نے اس معاملے میں کیا کیا. تو بانٹنے کا معاملہ جو نبی کا تھا کہ کبھی اپنے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہونے دی حضور نے. یہ میں آپ کو بالکل نئی بات بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال آتا تھا سب بانٹ دیا کرتے تھے. میں نے تو روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک وادی کی برابر بکریوں کا ایک ریوڑ ملا حضور کو، ایک بار کسی نے ہدیے میں دیا تو حضور نے وہ ایک قبیلے کے آدمی کو پورا پورا ریوڑ دے دیا. وہ تعجب سے مطلب بے ہوش ہونے سے لگا تھا کہ حضور کیا سب میرا؟ کہ ہاں سب تیرا. کہ حضور اتنی بکری ہے سب میری؟ کہ ہاں میری. اس کے بعد پھر وہ ایمان میں آ گئے تھے. مطلب اتنے سخی اور اتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تھے اور اتنے بانٹنے والے تھے. تو ہم تو مطلب کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، پیروں کی دھول بھی نہیں. لیکن اگر ہم نے ان کی ذرا سی چیزیں لے لی اپنے اور ہم نے بانٹنے کا معاملہ نظام بنا دیا تو آپ یقین کریں یہ دنیا بھی ہماری سمجھ جائے گی اور آخرت کی دنیا بھی ہماری سمجھ جائے گی. اور یہ تو دن ابھی 2-3 دن ہیں، یہ جب تک ہمیں شوال کا چاند نظر نہیں آتا تب تک ہمارے لیے یہ رمضان ہے اور بڑی برکتوں کا، رحمتوں کا اور اللہ کی طرف سے جو نزول ہوتی ہیں تجلیات ان کا مہینہ ہے. تو اس میں اگر ہم اپنا سرپلس لگا دیں گے غریبوں کے لیے اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیں گے اور ان کی عید جو ہے وہ صحیح طرح سے ہم انہیں سیلیبریٹ کرا دیں گے تو آپ یقین کریں اللہ پتہ نہیں ہماری آخرت میں کیسی عید سیلیبریٹ کرائے گا. بالکل. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے مجاز الحق صاحب کہ ہم غریبوں کی قرض کے طور پر مدد کریں اور بعد میں جب وہ اچھی حالت میں ہو تو ان سے رقم واپس لے لی جائے؟ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کیا؟ بالکل بالکل، یہ زیادہ اس سے بھی زیادہ صدقے سے بھی زیادہ ثواب ہے اس کا. قرض جو ہے نا، کیونکہ صدقے کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیا ون ٹائم آپ کو ثواب مل گیا، لیکن قرض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، تو اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ رکھا ہے. روایتوں سے ثابت ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے غریبوں کی مدد قرض سے کر دیتا ہے اور اس نیت سے کہ بس جب یہ فربے ہو جائیں گے تو ہم ان سے واپس لے لیں گے جب ان کا بزنس چل جائے گا، اور قرض حسنات ہے کہ اگر ان کا کام سیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ان سے واپس لیں گے، نہیں ہوا تو ہم نے اللہ کے نام پہ قرض دیا، اس کا دگنا تگنا اجر ملے گا آپ کو. یہ روایتوں سے ثابت ہے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو قرض کا معاملہ صدقے سے زیادہ بہتر ہے. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو یہ بہت بڑھیا ہے. یہ بیت المال والا جو نظام ہے یا یہ جو اسلامک بینکنگ ہوتی ہے اس میں یہی کرتے ہیں یہ لوگ کہ ایسے غریب اور مستحق لوگوں کو کام کرا دیتے ہیں اور ان سے پھر یا تو انسٹالمنٹ میں یا پھر ایک رقم طے کر لیتے ہیں کہ بھائی اتنے دن میں آپ ہمیں رقم واپس کر دیں گے. تو وہ بالکل جائز طریقہ ہے اور یہ اس کا زیادہ بڑا اجر ہے بنسبت صدقات کی. بالکل. مریضوں کے لحاظ سے اگر بات کریں یہاں تو مریضوں پر خرچ کے لیے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، مریض مستحق ہونا چاہیے میری بہن. اصل میں سارے مریضوں جو لکھ پتی کروڑ پتی مریض ہیں وہ تو خود خرچ کریں گے، لیکن اگر کوئی مریض
جو ہے مستحق ہے تو بالکل آپ انہیں دیکھیں، ڈاکٹر سے مل کے دیکھیں کہ بھائی ان کا خرچہ 2 لاکھ ہے اور اگر آپ کی حیثیت ہے تو 2 لاکھ روپے انہیں پکڑا دیں، مالک انہیں بنانا ہے، خود وہ خرچ کریں گے، اور اگر آپ کے پاس کم رقم ہے تو آپ انہیں بتا دیں بھائی یہ 50,000 ہے میرے پاس، باقی انتظام آپ خود کر لو، یا میرے پاس 10,000 ہیں 5,000، مطلب یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک اپنی حیثیت کے حساب سے آپ بالکل ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اب بھی ناظرین کو یہ بات کہوں گا کہ جو بھی ہیلپ کرنی ہو وہ کیش سے کیا کریں، انہیں مالک بنانا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ڈاکٹر کی فیس دے رہے ہیں یا ہاسپٹل میں پیسے جمع کرا رہے ہیں آپ، یا پھر ان کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کرا رہے ہیں، وہ آپ تھوپ نہیں سکتے ان کے اوپر بات کہ بھائی ان پیسوں سے آپ نے آپریشن نہیں کرانا ہے۔ آپ انہیں مالک بنائیں گے، پھر وہ اس کا چاہے مس یوز کریں یا اچھا یوز کریں، جو مستحق ہیں انہیں آپ نے مالک بنا دیا، ان کی حالات دیکھ کے انشاءاللہ وہ صحیح آپ کی نیت کے حساب سے وہ صحیح خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مس یوز ہو، نہ کہ برابر کوئی ریئر کیس ایسا ہوتا ہے کہ وہ مس یوز کر لیں۔ مان لیجیے آپ نے 10,000 روپے رکھے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، کیا اسے الگ الگ لوگوں میں تقسیم کرنا ٹھیک رہے گا یا ایک مشت رقم کسی ایک کو دے دی جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے ابھی آپ کا۔ اصل میں تو یہ مستحق کے اوپر ہے، اصل میں ضرورت کے حساب سے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کینسر کا مریض آ گیا، اس کا آپریشن ہونا ہے اور اسے 20,000 کی ضرورت ہے، 10,000 اس کے پاس ہے، آپ فوراً 10,000 نکال کے دے دو۔ وہ جو آپ 20 لوگوں کی مدد کرتے 500 روپے کی، اس سے کہیں زیادہ اس کا جو آپ نے مرض ٹھیک کرا دیا ان 10,000 روپے سے، تو اس کا زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر وہ اس طرح کا کوئی کیس نہیں آتا تو آپ بانٹتے رہیں 500 روپے 1,000 روپے مستحق کے حساب سے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کا کیس بیچ میں آ جائے تو آپ اپنی زکوٰۃ ایڈوانس بھی نکال کے دے سکتے ہیں۔ مطلب اگلے سال کی ایک بار ایسا ہوا کہ مدینے میں قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، وہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے اگلے سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کرائی بیت المال میں، اور قحط پڑا ہوا تھا کیونکہ، تو وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کرائی غریبوں میں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی رقم زکوٰۃ کی جو آپ نے جوڑی تھی وہ پوری ہو گئی رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی، تو اور آپ کے پاس اس کے بعد مستحق آ گئے، تو آپ اگلے سال کی رقم جو ہے بنا جوڑے اس میں سے دے دیں، اور جب آپ چٹھا جوڑیں اس کے بعد پھر اپنا اس میں وہ رقم گھٹا دیں گے، بھائی 10,000 روپے میں دے چکا پہلے، وہ اس میں سے لیس کر دیا آپ نے۔ تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور سنت ہے۔ ایک اور سوال میرا اسی سے جڑا ہوا ہے، مان لیجیے کسی شخص کو آپ نے پہچانا کہ اس کی ہمیں مدد کرنی ہے اور آپ نے اس کی مدد کی، کوئی اور بھی شخص غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کی نظر میں وہی شخص آتا ہے جس کی ہم پہلے مدد کر چکے ہیں، 5,000 روپے ہم نے دیے، 5,000 کسی اور نے دیے، اس کے پاس ٹوٹل 10,000 روپے ہو گئے۔ ایسے میں اس کی جہاں عید اچھے سے 5,000 میں من سکتی ہے، اس کے پاس 5,000 روپے اور سیونگ کے طور پر ہو گئے، تو کیا وہ 5,000 روپے کسی دوسرے شخص کو دیے جا سکتے تھے؟ اس کی جانچ میں ہمیں کہیں نہ کہیں دقت ہوتی ہے، یہ کیسے ہم پتا کریں؟ نہ ہمیں زیادہ چکر میں نہیں پڑنا۔ اصل میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ تحقیق میں نہ پڑیں، اس سے ان کی عزتیں خراب ہوتی ہیں غریب لوگوں کی۔ اصل میں 5-10 ہزار روپے میں ہوتا کیا آج کل، اگر وہ 5,000 روپے عید بنانے میں 5,000 روپے سیونگ کر لے گا تو وہ بھی آگے اس کے بچوں کے کام آئیں گے۔ اگر وہ اس قابل ہوتا تو وہ مانگتا ہی کیوں، یا وہ اگر مستحق نہ ہوتا تو ہم اسے دیتے ہی کیوں؟ اس لیے ہم نے بہت زیادہ چکر میں نہیں پڑنا، نہ گلٹ رکھنی اپنے اندر۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہمارے سامنے وہ شخص آ گیا، ہم نے اسے دے دیا، باقی اللہ دیکھے گا اور وہ خود ذمہ دار ہے اس بات کا۔ اگر وہ مطلب مستحق نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لے رہا ہے ہم سے، ہم نے اپنی اچھے سے تحقیق کر کے جتنی بھی ہماری استطاعت تھی، کیونکہ استطاعت کے باہر ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم نے جتنی استطاعت تھی اس کی تحقیق کر لی، اسے پیسے پکڑا دیے۔ اب وہ کہیں سے لے رہا ہے 5,000 کہیں اور سے لے رہا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم سرخرو ہیں اللہ کے آگے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ بالکل، چلیے بہت بہت شکریہ مجاز الحق صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔